सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ हिरा सजाद। मैं हूँ ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीराबाद में PP51 के मुकम्मल पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी नतीजा सिर्फ 24 न्यूज़ पर। नून लीग की बेगम तल्लत शौकत ने 53,903 वोट लेकर मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ हार गए। इसी हवाले से आपको बताएं, वज़ीराबाद में PP51 के मुकम्मल पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी नतीजा सिर्फ 24 न्यूज़ पर। इसी हवाले से जानते हैं राना शहजाद से। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा, कारकुनान किस कदर पुरजोश हैं, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? बिल्कुल, नून लीग के जो इस वक्त कारकुन हैं वो इंतहाई खुश हैं और उन्होंने जो वो नून लीग की सीट जहां पर जो वजीराबाद से जीत ली है। बेगम तल्लत शौकत के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने 53,903 वोट लेकर जो वो मैदान मार लिया है, जबकि तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद यूसुफ 48,484 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। मुस्लिम लीग के कारकुन जो है वो नवाज शरीफ जिंदाबाद के जो है वो नारे लगा रहे हैं और उनका ये कहना था कि यहाँ पर आज बहुत ज्यादा धांधली भी हुई है, लेकिन इस वक्त हम इंतहाई खुश हैं और नून लीग ने जब सीट जीती है यहाँ पर जो वो भंगड़े डाले जा रहे हैं, नोट भी जो है वो निशावर किए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप तो MNA के हवाले से अगर बात की जाए, जिनका तल्लुक जो है वो कोटला से है और उसके बाद जो है वो इंतहाई खुश है और खुद भी जो है वो MNA साहब जो है वो भी जो है वो भंगड़े डाल रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने जो ठीक है राना शहजाद, साथ रहिएगा। अवैस कयानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कयानी, वजीराबाद का यकीनी तौर पर ये एक अपसेट है जो कि हुआ है, नून लीग के नाम ये सीट रही है। अगर इस रिजल्ट की बात की जाए तो क्या अपडेट्स हैं अब तक की और PTI की शिकस्त की वजूहात का तयन हो सका है? देखिए जी, 24 न्यूज़ अपनी रवायत बरकरार रखते हुए सबसे पहले जो सरकारी जो गैर हतमी नतीजा जो है वो 24 न्यूज़ ने ब्रेक किया है। PP51 गुजरांवाला 1 की जो सीट है वो एक बार फिर नून लीग ने जो है वो अपने पास रख ली है। तलत महमूद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने 53,903 जो वोट लेकर वो पहले नंबर पर रहे हैं। और जो सरकारी जो गैर हतमी जो नतीजा है जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो जारी किया है गुजरांवाला वजीराबाद की 11:55 पर जो है ये स्टैंप हुआ है, जबकि 57 मिनट पर जो है 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर था। इसमें तलत महमूद जो कि नून लीग के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने 53,903 वोट लेकर जो है वो पहले नंबर पर रहे हैं। जिस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रही थी इस सीट पर, वो 48,000 के करीब उनके जो वोट आ रहे हैं और एग्जैक्ट जो फिगर है 48,484 जो वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। और इसी तरह जमात इस्लामी है और तहरीक लब्बैक जो है उनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला रहा है। जमात इस्लामी ने 6,000 के करीब जो है वोट लिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है 5,847 वोट जो है वो लिए हैं। इसी तरह जो आज़ाद कैंडिडेट थे उनके भी नतीजे जो हैं वो जारी किए गए हैं। लेकिन ये जो गुजरांवाला की PP51 की जो नशिस्त थी सूबाई असम्बली की, वो एक दफा फिर नून लीग के हिस्से में गई है। 53,903 जो है वोट लेकर तलत महमूद जो है वो उन्होंने। ठीक है, तो नून लीग के नाम ये सीट रही है। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी, अपडेट कर रहे थे। राना शहजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएंगे, डस्का के हल्का NA-75 के 200 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। नून लीग की सैयदा नौशीन इफ्तिखार 57,176 वोट लेकर आगे, जबकि तहरीक इंसाफ के अली असद 51,246 वोट लेकर पीछे हैं। डस्का से हल्का NA-75 है, जहां पर 200 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज अब तक सामने आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने अब तक 57,176 वोट हासिल किए हैं और वो बढ़तरी हासिल किए हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद ने अब तक 51,246 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। तकरीबन 6,000 की लीड हासिल किए हुए हैं नौशीन इफ्तिखार, जिनकी 57,176 वोट अब तक उन्होंने हासिल किए हैं। और बात करें NA-45 कुरम की, तो यहाँ पर 121 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं। JUI के जमील चमकनी 15,190 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI उम्मीदवार को 14,398 वोट मिले हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। NA-45 कुरम में 121 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि मौसूल हो गए। इसी तरह JUI के जमील चमकनी 15,190 वोट लेकर आगे, PTI उम्मीदवार 14,398 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं।
وزیر آباد میں بھی حالات کشیدہ ہونے لگے۔ پولیس کی بھاری نفری لیگی رہنما مستنصر گوندل کے گھر کے باہر پہنچ گئی۔ پولیس نے مستنصر گوندل کی رہائش گاہ کو گھیرے میں لے لیا ہے، جبکہ گھر کی طرف جانے والی سڑک کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ زاہد اقبال رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ زاہد اقبال، کیا وجہ ہے، کیوں یہاں پر پولیس تعینات کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، وزیر آباد کے حلقہ PP51 میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے جو نون لیگ نے وہ مارکا میدان مار لیا، اس حوالے سے گوندل ہاؤس ہے جو کہ مستنصر گوندل کی رہائش گاہ، یہاں پر جو لیگی قیادت تھی وہ موجود تھی، تو ایک سے دمی پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ انہوں نے اس پر رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا اور مین GT روڈ کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ پولیس کی جو بھاری نفری تھی وہ ان کی رہائش گاہ کے باہر موجود تھی، جبکہ اطلاع ملنے پر کارکنان کی جو بڑی تعداد ہے وہ بھی گوندل ہاؤس کے باہر پہنچنا شروع ہو گئی۔ تو اب اس بڑے اعلان کی اور فتح کے جشن کے اعلان کے بعد جو پولیس ہے وہ بیک فٹ پر ہوتی دکھائی دے، تو کارکنان گوندل ہاؤس کے باہر بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو دوسری جانب گوندل ہاؤس کے اندر بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ موجود ہیں اور جیت کا جشن منایا جا رہا ہے، بھرپور نعرے بازی کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وزیر آباد کی حلقہ PP51 کی ضمنی الیکشن کا جو رزلٹ ہے اس کو شاندار طریقے سے بھرپور شاندار جشن کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے رانا زاہد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کے لیے تمام ارکان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے۔ چیف سیکرٹریز اور چیئرمین نیب کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کے لیے تمام قید ارکان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے ہیں۔ شہباز شریف، خورشید شاہ، خواجہ آصف علی وزیر شامل ہیں جن کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہیں، جبکہ حمزہ شہباز کے بھی پروڈکشن آرڈرز جاری ہو گئے ہیں۔ چیف سیکرٹریز اور چیئرمین نیب کو اس بارے میں ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا فیصلہ قیادت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں اقتدار انور کی رپورٹ دیکھیے۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر تحریک انصاف سراپا احتجاج۔ کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ میں شرکا نے سندھ حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کارکنان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کے لیے تیار رہیں۔ قیادت کی جانب سے فیصلہ آتے ہی گھیراؤ کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ورکرز ہیں، جتنی مرضی FIR کرتی ہوئی نا تو راجہ اعظم کے خلاف کرنا مردوں پہ نہیں کرنا، جتنا ظلم کرنا ہو تو سعید افریدی، راجہ اعظم، جمال، دعا بھٹو اور سراج جتنا پیسے ان کے اوپر کرنا۔ PTI رہنماؤں نے سندھ میں گورنر راج لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں وزیر اعلیٰ سندھ کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ کیمرامین عاقب نقوی کے ساتھ اقتدار انور، 24 نیوز، کراچی۔ 40,000 کے بعد 25,000 روپے مالیت کے غیر رجسٹرڈ پرائز بانڈز عوام نے تبدیل کرانے شروع کر دیے۔ 50 ارب روپے کے 25,000 روپے والے بانڈز کیش کروا لیے گئے، جبکہ 25,000 روپے کے پرانے بانڈز تبدیل کرانے کی آخری تاریخ 31 مئی 2021 ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اشرف خان کی یہ رپورٹ۔ کا بڑی مالیت کے غیر رجسٹرڈ پرائز بانڈ میں سرمایہ کاری کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 31 مئی 2021 کے بعد 25,000 والے پرانے پرائز بانڈ قابل قبول نہیں۔ غیر رجسٹرڈ پرائز بانڈ میں 164 ارب روپے کے بانڈز خریدے گئے تھے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق دسمبر 2020 میں عوام نے صرف 50 ارب روپے مالیت کے 25,000 روپے کے غیر رجسٹرڈ پرائز بانڈ کیش کرائے ہیں۔ ابھی تک 25,000 روپے مالیت کے غیر رجسٹرڈ پرائز بانڈ کے 114 ارب روپے باقی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 30 دسمبر 2020 تک 40,000 روپے کے غیر رجسٹرڈ پرائز بانڈ 1 ارب 88 کروڑ روپے باقی رہ گئے ہیں۔ اب ان بانڈز کو تبدیل کرانے کی مہلت میں 30 دسمبر 2021 تک کا اضافہ ہے، جس کے بعد یہ تبدیل نہیں ہو سکیں گے۔ بڑی مالیت کے پریمیئر پرائز بانڈ صرف شناختی کارڈ پر جاری کیے جائیں گے۔ پریمیئر پرائز بانڈ پر سالانہ انعام کے علاوہ منافع بھی دیا جاتا ہے۔ اشرف خان، 24 نیوز، کراچی۔ داتا دربار کمپلیکس لاہور میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 809ویں سالانہ عرس کی مناسبت سے حجرہ اعتکاف میں خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دینے کی تقریب ہوئی۔ حجرہ اعتکاف کو ہزاروں من عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔
محکمہ اوقاف و مذہبی امور کی جانب سے شیخ الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر حجرہ اعتکاف خواجہ غریب نواز کو غسل دیا گیا۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور زائرین نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد ثناخانوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت پیش کیے۔ ثناخانی کے بعد ختم شریف پڑھا گیا اور خطیب مسجد داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی نے دعا کروائی۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، سب کے بچوں بچیوں پہ کرم فرما، الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما۔ اس موقع پر صوبائی پارلیمانی سیکرٹری نذیر احمد چوہان کا کہنا تھا کہ بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دینی اور دنیاوی مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ کہ یہ جو ہمارے بزرگان اور جو صوفی ہمارے جنہوں نے اس قوم کو، اس ملک کو اور آنے والی نسلوں کے جو پیغامات چھوڑے ہیں، اگر اس پر عمل کیا جائے تو الحمدللہ کے فضل و کرم سے ہماری آنے والی نسلیں بھی اس میں مستفید ہوگی۔ مرکہ نے مزار پر انوار حضرت سید علی بن عثمان الحجویری پر حاضری بھی دی۔ ادھر لاہور میں اسموگ کی کیفیت برقرار ہے۔ محکمہ ماحولیات نے آلودگی کے سدباب میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ شہر کی فضا آلودہ کرنے والے عناصر کے خلاف دوبارہ کریک ڈاؤن کر دیا گیا۔ 24 گھنٹوں میں 100 انڈسٹریل یونٹ بند کر دیے گئے۔ سعدیہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ آلودگی اور دھند کے گٹھ جوڑ نے لاہور کی فضا خطرناک حد تک متاثر کر دی۔ بہار کے موسم میں بھی شہری صاف ہوا کو ترس گئے۔ محکمہ ماحولیات نے صورتحال میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ آپ اس کو کہیں کہ بہت زیادہ اسٹرینجنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس پہ بھی دو رائے ہیں کہ یا تو ہم اپنی پالیسیز یا جو پینلٹیز ہیں ان کو اسٹرینجنٹ بنائیں، یا دوسرا یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں لوگوں میں بھی اور انڈسٹریلس میں بھی کہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی جو ECS سسٹمز ہیں ان کی طرف جائیں۔ شہر میں پرانی ٹیکنالوجی کے حامل بھٹوں کی بندش ممکن نہیں ہو سکی۔ ابھی بھی کئی بھٹے پرانی ٹیکنالوجی پر چل رہے ہیں، جبکہ بڑھتی ہوئی بے ہنگم ٹریفک کا آلودگی میں حصہ 43% ہے۔ محکمہ ماحولیات نے آلودگی کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف ایک بار پھر کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ پہلے فیبرری میں کبھی اس طرح فوگ نہیں ہوئی ہے، اس میں اسموک ایلیمنٹ بھی ہے، ہیزارڈس گیسز کا جو ریشو ہے وہ بھی ہے، EQI بھی تھوڑا سا اوپر گیا ہے، پچھلے دنوں 170 تک تھا، اب اراؤنڈ 250 تک جا رہا ہے۔ طبی ماہرین نے شہر کی فضا کو مضر صحت قرار دیتے ہوئے حفاظتی اقدامات پر زور دیا۔ اسموگ اور جتنی بھی اسموگ کی کوانٹٹی اور جو ڈسٹ الرجیز ہیں وہ جب ناک کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں میں جائیں گی اور وہاں پہ جا کے ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کریں گی، پھیپھڑوں میں سوجن کاز کریں گی، اس سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ فروری کے غیر یقینی موسم سے واضح ہے کہ شہر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات میں ہے۔ ماہرین کے مطابق آلودگی پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ کیمرامین ابوبکر شان کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ پھول نگر میں مکی مدنی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 16 مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب سر انجام پائی، جس میں آنے والے مہمانوں کا شہنائیوں اور بینڈ باجوں سے استقبال کیا گیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ندیم سندھو کی یہ رپورٹ۔ مکی مدنی فاؤنڈیشن پھول نگر کے زیر اہتمام 16 بچیوں کی اجتماعی شادی کی پروقار تقریب ہوئی۔ معروف ڈرامہ نویس خلیل الرحمان قمر مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں بابر محمود صدر آل پاکستان موبائل فون ایسوسی ایشن ہال روڈ لاہور، DSP پتوکی اکرام خان، DSP موٹر وے تنویر اصغر اور سماجی کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مکی مدنی فاؤنڈیشن ملک عتیق نے کہا کہ یہ بچیاں ہماری بہنیں ہیں۔ آج 32 خاندان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کے بندھن میں بندھ گئے، جس پر ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی جو اس کام میں مددگار ہیں۔ تقریب میں معززین علاقہ نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ باراتوں کا استقبال بینڈ باجے سے کیا گیا، مہمانوں کی تواضع پرتکلف کھانے سے کی گئی اور تمام جوڑوں کو بنیادی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء اور فرنیچر تحفے میں دیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی ملاقات ہوئی ہے۔ بلاول ہاؤس کراچی میں ہونے والی اس ملاقات میں بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی بحال ہونے پر دونوں قائدین نے مبارکباد دی۔ ملاقات میں ایوان بالا کے انتخابات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں PTM کی سرگرمیوں اور سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے ملاقات کی ہے۔ بلاول ہاؤس کراچی میں ہونے والی اس ملاقات میں بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کی ہمشیرہ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں تعینات کر دیا گیا۔ HEC ذرائع کے مطابق مریم ریاض بھٹو کو 8 لاکھ روپے تنخواہ کے عوض ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی کوارڈینیٹر تعینات کیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، بلال برک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔
ہاں جی بالکل، وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض بھٹو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں تعینات ہو گئیں۔ مریم ریاض بھٹو کو ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی پروجیکٹ کوآرڈینیٹر جو ہے بنایا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا مریم ریاض بھٹو کو 8.5 لاکھ روپیہ تنخواہ پر تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ وزارت تعلیم متحدہ عرب امارات میں ایڈوائزر کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ معاملے پر جب ایچ ای سی سے رابطہ کیا گیا تو ایچ ای سی کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کی تعیناتی کے لیے 2020 دسمبر میں اشتہار جو ہے دیا گیا تھا اور مریم ریاض بھٹو کی تعیناتی کے لیے قانونی طریقہ کار اپنایا گیا ہے، جبکہ پوسٹ پر تعیناتی کے لیے اشتہار 18 دسمبر 2020 کو جاری ہوا۔ اشتہار کے بعد 15 روز کے اندر اندر درخواستیں موصول کی گئیں، جس کے بعد انٹرویوز کیے اور فروری 2021 کے دوسرے ہفتے میں مریم ریاض بھٹو نے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا۔ ٹھیک ہے بلال ورک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملک بھر سے تعلق رکھنے والے ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کے لیے گوادر میں رفیع گروپ کی جانب سے شاندار عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ گوادر بزنس کلب کے ارکان کو گرین پام گوادر کا دورہ کرایا گیا۔ وفد نے اسٹیٹ آف دا آرٹ منصوبے کو سراہتے ہوئے اسے گوادر کا مستقبل قرار دیا۔ گوادر بزنس کلب کے ارکان کے لیے پشاور سے بذریعہ سڑک گوادر پہنچے، جہاں ویلکم اور میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر 500 سے زائد ڈیلرز کو گوادر کے مختلف جاری منصوبوں کا دورہ کرایا گیا اور تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ رفیع گروپ کے جاری گرینڈ پروجیکٹ گرین فارم ہاؤسنگ پروجیکٹ گوادر میں گوادر بزنس کلب کے ارکان نے خصوصی دلچسپی لی اور تیز رفتار ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار کو سراہا۔ حکومت کی جانب سے گوادر کی ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ڈیلرز کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبوں کی بدولت گوادر پورٹ پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 70ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ منہاج یونیورسٹی لاہور میں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری اور ڈپٹی چیئرمین بی او جی منہاج یونیورسٹی ڈاکٹر حسین محی الدین نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سہیل بڑائچ، مولانا عاصم مختوم، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بیرسٹر عامر سمیت مختلف مکتبہ ہائی فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی اس تقریب میں موجود تھیں۔ معروف کامیڈین ہنی البیلا، سکھ رہنما سردار درشن سنگھ بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب میں معروف ستار نواز استاد رئیس احمد خان نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ قصور ضلع میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آسیہ گل نے پتوکی کے مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے 1.5 کروڑ روپے کی 410 کنال سرکاری اراضی واگزار کرا لی۔ قبضہ مافیا عرصہ دراز سے سرکاری زمین پر قابض تھے۔ ڈی سی آسیہ گل کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ضلع بھر میں بلا تفریق قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، ضلع سے قبضہ مافیا کا خاتمہ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکمران لاپتہ افراد کے مسئلے کو فوری طور پر حل کریں، حکومت اور اپوزیشن لواحقین سے معافی بھی مانگیں، مظلوموں کی آہیں حکمرانوں کو سیلاب کی مانند بہا لے جائیں گی۔ کہتے ہیں مہنگائی کے طوفان نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ آرمی چیف سے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کینتھ ایف مکینزی نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور افغان مصالحتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں افغان مسئلے کے سیاسی حل کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں امن قائم کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ امریکی کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی اقدامات کو سراہا۔ اس سے قبل آرمی چیف سے روس کے نمائندہ برائے افغانستان نے بھی ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ افغانستان میں امن خطے کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ اس موقع پر روسی نمائندے نے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا۔